अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिलमुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, जैसा कि आपको मालूम है माह रमज़ान का आज दूसरा रोज़ा है, तो रोज़ों के हवाले से आज हम गुफ्तगू फरमाएंगे। रोज़े की फजीलत और उसके मसाइल। तौहीद और रिसालत, तौहीद की गवाही देने के बाद नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज इस्लाम के चार अनासर हैं। फिर इन चार चीज़ों में से भी नमाज और रोज़े को अहमियत हासिल है, इसलिए कि हर मुसलमान पर नमाज और रोज़ा फ़र्ज है, जबकि ज़कात और हज हर साहिब निसाब पर ज़कात फ़र्ज है और हज उस शख्स पर फ़र्ज है जो हज करने की इस्तिताअत रखता है। इसके अलावा रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक दरवाज़ा है मखसूस है जिसका नाम रयान है, जिसमें से सिर्फ रोज़ेदार ही दाखिल होंगे। रोज़े की नियत आम तौर पर देखा यह गया है कि रमज़ानुल मुबारक में सुबह सहरी के वक्त टीवी पर एक दुआ पढ़ी जाती है, वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहरि रमज़ान। ये दुआ कोई कुरान और हदीस से साबित नहीं है। रमज़ानुल मुबारक की रोज़े और वो दुआ पढ़ी उस वक्त जाती है कि जब हमने सहरी कर ली। हालांकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े की नियत सुबह सादिक तलू होने से पहले करना बेहतर है। अगर सुबह सादिक तलू होने के बाद रोज़ा रखने का इरादा किया कि इस हाल में कि सुबह सादिक से कुछ खाया पिया नहीं था, रोज़े की नियत सही है। कुछ ना खाने पीने की सूरत में निस्फुन नहार शरई तक नियत की जा सकती है, इसके बाद नहीं। निस्फुन नहार शरई का मतलब है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक पूरा दिन है, और इसका निस्फुन नहार शरई है, इस वक्त तक इंसान रोज़ा की नियत कर सकता है। नियत जुबान से अदा करने का नाम नहीं, बस दिल में इरादा कर लेना ही काफ़ी है। नफली रोज़े की नियत रमज़ान के रोज़े की तरह निस्फुन नहार शरी तक ही है। उसका तरीक़ाकार भी यही है, ये नहीं कि उसकी कोई मखसूस नियत है। रमज़ान के कज़ा रोज़ों की नियत सुबह सादिक से पहले ही हो सकती है, इसके बाद रमज़ान के कज़ा रोज़े की नियत करना दुरुस्त नहीं। अगर किसी ने रात को सोते वक्त रोज़ा रमज़ान का हो या नफल या कज़ा का की नियत की तो सुबह सादिक तलू हो गई, तो अब इसका रोज़ा शुरू हो गया। अब अगर वो कुछ खा पी ले तो इसका रोज़ा टूट जाएगा, और रमज़ान के रोज़े की सूरत में इस पर कुफारा लाजिम होगा, और कज़ा जबकि नफल रोज़ा की सूरत में सिर्फ कज़ा लाजिम होगी। अगर कज़ा रोज़े की वो नियत कर रहा है, वो कज़ा रोज़ा रख रहा है या नफली रोज़ा रख रहा है, तो उस पर सिर्फ कज़ा लाजिम होगी, उसको कुफारा नहीं देना पड़ेगा। अगर रमज़ान का रोज़ा हुआ तो उसे कफारा लाजमी देना होगा। सहरी की फजीलत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहरी खाए बगैर रोज़ा की नियत की जा सकती है, अलबत्ता सहरी खाना बाइसे सवाब बाइसे बरकत है। सहरी खाना मुस्तहब है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। मुत्तफ़िक़ अलैह, ये बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। सहरी खाने का वक्त सुबह सादिक तलू होने तक है। सुबह सादिक तलू होते ही सहरी का वक्त खत्म हो जाता है। बाज लोग रात को ही सहरी खाकर सो जाते हैं। ऐसा करना पसंदीदा नहीं बल्कि नापसंदीदा है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी किया करो, सहरी
کھایا کرو کیونکہ اس میں خیر و برکت ہے۔ آج کل اخبارات اور مساجد میں طلوع صادق تو صبح صادق کا ٹائم ٹیبل موجود ہوتا ہے، اس کے حساب سے سحری کھانا بند کر دینی چاہیے۔ اذان اور سائرن بجنے کے شروع ہونے تک کھاتے پیتے رہنا آج کل کے جدید دور میں مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے ہر گھر میں گھڑی موجود ہے اور صبح صادق طلوع ہونے کا علم بھی موجود ہے، سب اس بارے میں جانتے ہیں۔ بعض لوگ تو اذان ختم ہونے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، جو سراسر غلط ہے، کیونکہ اذان شروع اس وقت ہوتی ہے جب ابتدا اذان کی اس وقت ہوتی ہے جب کہ صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے اور اذان شروع ہی اس وقت ہوتی ہے جب صبح صادق کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حالت جنابت میں سحری کھا لینا اور روزہ رکھ لینا جائز ہے، جتنی جلدی ہو سکے انسان کو پاکی حاصل کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زیادہ دیر ناپاک رہنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ افطار کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ سورج غروب ہو جائے اس وقت روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ افطار میں تاخیر کرنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے منافی اور دین کے غلبے کے خلاف قرار دیا ہے۔ روزہ افطار کرنے پر یہ مسنون دعا پڑھنی چاہیے: ذهب الظما وابتلات العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی اور اجر و ثواب اللہ کے حکم سے قائم ہو گیا۔ تازہ کھجور سے روزہ افطار کرنا مستحب و مسنون ہے۔ اگر کھجور موجود نہیں ہے، میسر نہیں ہے، تو روزہ پانی سے بھی افطار کیا جا سکتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ افطار کے وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ افطار سے چند منٹ پہلے آپ وضو کریں، وضو کرنے کے بعد خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھیں اور دعا کا اہتمام کریں تاکہ آپ کی دعائیں قبول ہوں۔ اگر کسی نے سورج غروب ہونے کی غلط فہمی پر روزہ افطار کر لیا کہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور اس نے روزہ افطار کر لیا تو اس کا روزہ نہیں ہوا، اس پر اس روزے کی قضا لازم ہے، البتہ اس پر روزہ توڑنے کا کفارہ نہیں آئے گا۔ سحری اور افطار میں اس جگہ کا اعتبار ہوگا جہاں انسان اس وقت موجود ہے۔ اگر کوئی کراچی رہتا ہے، اس نے کراچی میں صبح سحری کی ہے اور وہ افطاری وہ لاہور میں بائی ایئر آتا ہے، جہاز کے ذریعے، ہوائی جہاز کے ذریعے لاہور آتا ہے، تو اس کو افطاری لاہور کے وقت کے مطابق کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی شخص لاہور سے سحری کر کے کراچی جاتا ہے تو اس کو افطاری کراچی کے وقت کے مطابق کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لاہور کے وقت کے مطابق افطاری کرے گا تو اس کا روزہ فاسد ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے افطار کا وقت تب ہوگا جب وہاں موجود لوگوں کو سورج غروب ہوتا نظر آئے۔ زمین والے وقت کے مطابق وہ افطار نہیں کر سکتے، اس لیے اتنی بلندی پر ہونے کے باعث سورج ان کے سامنے طلوع ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے، جان بوجھ کر کھا پی لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں۔ دانتوں میں گوشت یا کھانے پینے کا کوئی ذرہ حصہ رہ گیا روزہ کی حالت میں، اگر انسان نے اس کو نگل لیا اور وہ چنے کے دانے کے برابر ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی۔ اگر چنے کے دانے سے برابر ہوا، کم ہوا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، مگر اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، جو بھی ذرہ ہو دانتوں میں اس کو نکال کر پھینک دینا چاہیے۔ اور وضو کرتے وقت اور غسل کرتے وقت، غسل جنابت کرتے وقت غلطی سے بھی غرارے نہ کریں، تاکہ پانی حلق میں جانے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں غرارے نہیں کرنے چاہیے۔ اگر پانی چلا گیا حلق میں تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہے۔ اس بنا پر انسان کو چاہیے کہ روزہ کی حالت میں فرض غسل کرتے وقت بھی نہ تو غرارے کرے اور نہ بہت زیادہ ناک میں پانی ڈالے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ روزے کی حالت میں اگر بارش کا پانی قطرہ حلق سے نیچے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر یہ فعل جان بوجھ کر کیا تو کفارہ لازم آئے گا،
اور قضا دونوں لازم آئیں گی، اور اگر غلطی سے ایسا ہوا تو صرف قضا لازم آئے گی۔ اگر کسی نے زبردستی کچھ کھلا پلا دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں، البتہ کھانے والا گناہگار ہوگا۔ دانتوں یا مسوڑوں سے خون نکل کر حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس صورت میں کفارہ اور قضا دونوں لازم آئے گی۔ اگر ہم بستری نہیں کی، صرف بوسہ لیا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا اور قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی مرد نے ہاتھوں سے انزال کر لیا تو اس صورت میں صرف قضا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے عورت کو شہوت سے دیکھا یا چھوا اور انزال ہو گیا تو اس صورت میں بھی صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے قصدن منہ بھر کر قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر خود بخود قے آئی، اس نے جان بوجھ کر اندر نگل لی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور یہ بہت مکروہ کام ہے۔ روزے کی حالت میں سگریٹ یا حقہ پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر یہ جان بوجھ کر کیا، قضا و کفارہ دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی کی نکسیر پھوٹ گئی اور خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر خون حلق میں نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کی حالت میں سانس کی بیماری، جن کو اکثر اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اگر کسی کو سانس کی بیماری ہو تو اس بیماری کی وجہ سے انہیلر استعمال کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور صرف قضا لازم ہوگی۔ اس کو اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنے طبیب سے، اپنے معالج سے اس کا پراپر علاج کروا کر اور اس سے مشورہ کرنے کے بعد اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر کسی نے روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر کچھ کھا پی لیا تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کھاتے کھاتے یاد آ جائے تو جو اس کے حلق میں اس کو تھوک دینا چاہیے اور اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر کسی نے روزہ کی حالت میں، مثال کے طور پر خواتین جیسے روزہ کی حالت میں ہو اور کچھ کھا پکا رہی ہوں اور کوئی موجود نہ ہو ذائقہ چکھنے کے لیے، ہانڈی کا یا کسی بھی چیز کا ذائقہ چکھنے کے لیے، اس کو چکھ کر تھوک دیں، اگر عذر ہے تو۔ اگر کوئی موجود ہے جس کو چکھایا جا سکے تو اس کو چکھائیں، اگر کوئی نہیں ہے، مجبوری ہے، تو پھر چکھ کر تھوک دینا چاہیے۔ اگر بلا عذر اگر ایسا کیا تو یہ مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں تھوک نگلنے سے بھی روزہ پر فرق نہیں پڑتا، البتہ جان بوجھ کر تھوک حلق میں جمع کرتے رہنے سے اور اس کو نگل لیا تو اس سے جو ہے یہ روزہ مکروہ ہے۔ روزہ کی حالت میں گرد و غبار، دھواں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر ان چیزوں کو جان بوجھ کر حلق سے نیچے اتارا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزہ کی حالت میں مسواک چاہے خشک ہو یا تر کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ پاؤڈر کا استعمال مکروہ ہے، البتہ اگر کسی عذر کی بنا پر ہو تو اس کی گنجائش ہے، وہ بھی صورت میں جب کہ اس کا ذائقہ حلق میں نہ جائے، اندر نہ جائے اس کا ذائقہ۔ روزہ کے حالت میں اگر خود سے الٹی آ جائے تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں دانتوں سے خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطیکہ کہ خون حلق میں نہ جائے۔ اگر خون حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی بھی کچھ مقدار ہے، جو اگر وہ چلی جائے تو علماء کہتے ہیں کہ وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے روزہ۔ روزہ کی حالت میں سرما کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں سر یا پورے جسم پر تیل لگانے سے اور مالش کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں بیوی سے معانقہ کرنے یا بوسہ لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، مگر اس سے اگر اس انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو ہی اس کو ایسا کرنا چاہیے، اگر اس کو کنٹرول نہ ہو تو اس کو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ بلکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ روزہ کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انجیکشن گوشت میں لگایا جائے یا رگ میں، البتہ بغیر کسی مجبوری کے روزہ کی حالت میں انجیکشن لگانا مکروہ ہے۔ اور اگر انجیکشن طاقت کا ہے کہ آپ کے جسم کو طاقت آئے تو اس سے احتیاط کرنا لازم ہے۔ گلوکوز کی بوتل ڈرپ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا،
اگر اس کی مجبوری ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، اس وجہ سے گلوکوز کی بوتل یہ بھی طاقت کے لیے ہوتی ہے جسم کو، تو اس لیے اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو وہ لگوا سکتے ہیں، علماء کرام کہتے ہیں، ورنہ یہ بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس سے جسم میں توانائی ہوگی، توانائی پیدا ہوگی، اور اس صورت میں آپ کو روزے کی جو فیلنگ ہے، روزے کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر ظاہر نہیں ہوں گے، اس لیے اس کو نہ لگوانا بہتر ہے۔ اگر مجبوری ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، معالج کے مشورے کے بغیر وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور احتیاط کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو بیماری کی حالت میں ہو روزہ رکھنے سے، کیونکہ پھر شام کو افطاری کے قریب قریب ان کی حالت جو غیر ہو، اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے معالج سے مشورہ کریں، اگر وہ ان کا معالج ڈاکٹر طبیب ان کا اجازت دے تو روزہ رکھیں، ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کسی کا روزہ افطار کروا دیں، سحر و افطار کسی کی کروا دیا کریں اگر استطاعت ہے تو۔ روزہ کی حالت میں جسم کے کسی حصے سے کسی بھی مقدار میں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، باقی جیسے پورا جسم ہے اس میں سے خون نکلے نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں مرگی کا دورہ پڑنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کسی کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس کی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ کی حالت میں آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جدید میڈیکل سائنس کی تحقیق کے مطابق آنکھ میں سیال دوائی ڈالنے سے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو اس لیے احتیاط کے پیش نظر روزے کی حالت میں بغیر کسی مجبوری کی آنکھ میں دوائی ڈالنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں کان یا ناک میں دوائی یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا اثر ناک کا، کان کا، منہ کا اور آنکھوں کا، یہ تینوں کا سسٹم ایک ہی ہے، حلق سے ہوتا ہے۔ روزہ کی حالت میں منہ میں بلا عذر دوائی لگانا مکروہ ہے، کیوں؟ مثال کے طور پہ آپ کے کوئی دانت میں تکلیف ہے، آپ نے دوائی لگانی ہے تو وہ آپ کے حلق کے اندر جانے کا اس کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور اگر کسی نے منہ میں دوائی لگائی اور وہ حلق میں چلی گئی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ مجبوری ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور بعض کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا، سنا سنایا، اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کوئی کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی تمام عبادات کو قبول فرمائے، اور ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔